अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मार्च 2020 है। दुनिया भर में बहुत से लोग अपने घरों में खिलवत नशीन हैं, गोशा नशीन हो चुके हैं। कुछ हमारे दौर में, हमारी इस तारीख़ में ऐसा वक्त अभी आया है कि लोगों को एक वायरस की बीमारी से बचने के लिए अपने अपने घरों में गोशा नशीन होना पड़ रहा है। सिवाय उन लोगों के जिनको बाहर निकल के काम करना है, खुसूसन हम जो डॉक्टर लोग हैं, हमें फ्रंट लाइन पे जाना है और दिन भर हमने काम करना है। लेकिन अस्पताल जाने से पहले मैं आपको मुख्तसर सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि वो कहानी इस खिलवत नशीनी या गोशा नशीनी से मुतल्लिक़ा होगी कि ऐसा हुआ है। अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें, दुनिया की तारीख़ आलम का मुतालिया करें, तो दुनिया के हर कौम में, हर जगह बहुत से लोग, बहुत सी हस्तियाँ, बेपनाह लोग ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार की, खिलवत नशीन हो गए और उससे एक बहुत बड़ा उनके अंदर इनकलाब आया। और उस ज़ाती इनकलाब के बाद वो दुनिया में भी बड़े इनकलाबात ले आए। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और तारीख़ पढ़ भी चुके हैं। लेकिन हम जो वाक़या आज सुनाने जा रहे हैं वो जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेज़ की कहानी है। कहते हैं कि जलालुद्दीन रूमी जब 13वीं सदी में पैदा हुए तो उस ज़माने में इल्म अपने उरूज पे था। उस दौर के, उस ज़माने का इल्म अपने उरूज पे था। चुनांची रूमी जब पैदा हुए एक इल्मी घराने में बल्ख अफ़गानिस्तान में 1207 में, तो वहाँ से 11 साल की उम्र में वहाँ से उनको निकलना पड़ा अपने वालिदैन के साथ, क्योंकि हालात नामुनासिब हो चुके थे। वहाँ से कुछ जंगें और कुछ बैरूनी हमला आवर ऐसे आ रहे थे कि जहाँ उनका रहना मुश्किल हो चुका था। तो वहाँ से वो निकले और बगदाद चले गए, दिमिश्क चले गए, मक्का चले गए। लेकिन बिलाखिर आके तुर्की का एक शहर है जिसको कोनिया कहते हैं, वो कोनिया के अंदर आबाद हो गए और वहाँ बहुत बड़े आलिम बन गए। जलालुद्दीन रूमी बहुत बड़े अपने दौर के ख़तीब और आलिम थे। और ये वाक़या है 1240 और 1250 के दरमियान का, जब वो अपने इल्म के उरूज पर थे, जब कोनिया शहर में बहुत बड़े आलिम के तौर पर जाने जाते थे। और कोनिया शहर का जो मस्जिद है उसके बड़े ख़तीब थे, उसके इमाम थे, और हर जुम्मे को वो वहाँ खुतबा देते थे। उस शहर की सबसे बड़ी मस्जिद, जामा मस्जिद में। और उनका खुतबा सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ऐसा इल्म नसीब किया था और ऐसी खूबसूरत ज़बान से नवाजा था कि लोग अश अश करते थे जब उनकी बातें सुनते थे। और जब उनका खुतबा सुनते थे तो उनके अंदर कोई एक तब्दीली आती थी, उनको उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थीं। तो लिहाजा लोग खुसूसन जुमा के दिन जलालुद्दीन रूमी का खुतबा सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में जमा हो जाया करते थे। तो रूमी अभी शायद 40 साल के करीब थे, या उससे कोई थोड़ा सी उम्र उनकी ज़्यादा हो गई थी। तो उनकी मुलाकात उस शहर में आने वाले एक दरवेश से हो जाती है, जो बहैसियत दरवेश वहाँ वारिद हुए थे। तारीख़ ज़्यादा हमें नहीं बता सकती है कि वो दरवेश असल में कौन थे और कहाँ से आए थे। बहरहाल तो वो एक दरवेश की सूरत में आए थे। और वहीं तक हम रखेंगे कि
مولا رومی کی ان سے دوستی ہو جاتی ہے، اور جب دوستی ہو گئی تو رومی اور شمس اپنے آپ کو خلوت نشین کر لیتے ہیں، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں۔ جو کمرہ، جو حجرہ استعمال ہوتا تھا رومی کے پڑھنے کے لیے، ان کے لکھنے کے لیے، وہ کمرہ اب گوشہ نشینی کا کمرہ بن چکا ہوتا ہے۔ وہاں رومی اور شمس دونوں گھنٹے گھنٹے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہاں کوئی اور کام نہیں ہو رہا ہے۔ رومی کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کئی دن کا معاملہ ہوتا ہے، کئی ہفتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے، ان کی بیوی سخت پریشان ہیں۔ وہ صبح صبح رومی کی جو بیوی ہے وہاں کھانے پینے کا ایک ٹرے ان کو دروازے پہ رکھ دیتی ہے، پھر دوپہر کو ایک رکھ لیتی ہے۔ بعض دفعہ اس میں سے کچھ انہوں نے کھایا ہوتا، بعض دفعہ کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا، بعض دفعہ وہ دیکھتی ہے کہ 2 دن تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا سوائے وہ باہر ضرورت کے تحت تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کے۔ رومی اور شمس اس ایک کمرے میں مقید ہو کے، آئسولیٹ ہو کے، نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، جن کا ہمیں کچھ اندازہ بعد میں رومی کے اشعار سے ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہوگا۔ بہرحال اگر ہم بحیثیت غیر جانبدار نفسیات کے یعنی لحاظ سے دیکھیں، یا ہم دیکھیں کہ ان کے اندر کیا کیفیت تھی جس کی وجہ سے وہ اس گوشہ نشینی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس عالم میں، کیف میں اپنے آپ کو اتنے زیادہ بلا چکے تھے کہ انہیں کوئی بھی دنیا کی خبر نہیں تھی۔ رومی جو اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے خطیب تھے، جو جن کو سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، کئی مہینوں سے لوگوں نے ان کو اس مسجد میں نہیں دیکھا۔ سارا شہر پریشان تھا کہ رومی کو کیا ہو چکا ہے، یہ کون سی بیماری لاحق ہو چکی ہے، یہ کیا ہو چکا ہے۔ اور آپ نے یہ لفظ آج کل اپنے ٹی وی چینلز پہ دوسری جگہ سنا ہے، جس کا صحیح معنی کیا ہے، اب یہاں سے سن لیجئے کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ دراصل جو کیفیت، یا لوگوں کے عام لوگ جو اس کو شاید بیماری بھی کہہ رہے ہوں کہ رومی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے، کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے، نہیں جناب، رومی کو کوئی ایسا مرض لاحق نہیں ہوا تھا، بلکہ رومی اور شمس ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے جس کو کہتے ہیں رجوع الی اللہ۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ اس کو رجوع الی اللہ کہتے ہیں۔ رجوع الی اللہ ہونے کے لیے باہر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو 14 دن مل چکے ہیں تو آپ اس 14 دن میں آپ اگر چاہتے ہیں، آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، تو آپ اعتکاف پہ بیٹھیں۔ اگر آپ تندرست ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی علامات نہیں ہے، تو آپ اعتکاف پہ بیٹھیں، آپ خدا کو یاد کریں، آپ اچھی باتیں پڑھیں۔ یہ آپ کو چند یعنی ایک واقعے سے گزارشات کرنی تھی کہ اصل میں رجوع الی اللہ کی ایک یعنی جو مثال ہے وہ رومی اور شمس نے ہمیں دے دی ہے، اور ہزاروں واقعات ہیں۔ آپ مطلب تاریخ میں کہاں سے شروع کریں گے ہم؟ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں، یہ ہم اپنے کلچر کی بات کر رہے ہیں، دوسرے کلچرز میں اور اپنی ان کی ہستیاں ہوں گی، تو آپ حضرت یعنی جو ہے نا وہ نوح سے بات کریں، حضرت ابراہیم سے بات کریں، ان کے بعد یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے یعنی غار حرا میں جا کے خلوت نشینی اختیار کی، گوشہ نشینی اختیار کی کئی سال۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس خلوت نشینی، اس گوشہ نشینی کے کتنے بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان عظیم ترین ہستیوں کو سامنے رکھ کے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگیوں میں خلوت نشینی اختیار کی، رجوع الی اللہ کی انتہا تک پہنچنے کے لیے، اور وہاں سے وہ علم سیکھنے کے لیے، وہ علم لانے کے لیے جو بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہو۔ یہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے ایسا کر رہے تھے، بلکہ وہ اس کیفیت سے، اس عمل سے، اس خلوت
نشین ہونے سے جو کچھ حاصل کر رہے تھے اس کو لا کے بنی نوع انسان میں پھیلا رہے تھا، تاکہ معاشرہ، تاکہ انسانیت وہاں پر بہتر سے بہتر طریقے سے آگے بڑھے، اور جو علوم ہیں انسانیت کے وہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں۔ تو آخر میں جاتے جاتے ہم آپ کو 2-3 شعر جلال الدین رومی کے سنائیں گے، اور جلال الدین رومی کہتے ہیں: اے قوم بے حج رفتہ کجا عید کجا عید، معشوق ہمیں جائز بیایید بیایید، معشوق ہمیں جائز بیایید بیایید۔ کہتے ہیں کہ اے قوم، تم کہاں حج کرنے جا رہے ہو، کہاں کہاں جا رہے ہو، معشوق تو یہاں ہے، یہاں آؤ یہاں آؤ یہاں آؤ۔ رومی کہتے ہیں: نشانم بی نشاں باشد، مکانم لا مکاں باشد، نہ تن باشد نہ جاں باشد، کہ من از جان جانانم۔ کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی نشان نہیں ہے، مطلب آئی ہیو نو آئیڈینٹی، میرا کوئی تشخص اس طرح سے نہیں ہے کہ میں کسی علاقے سے متعلق ہوں، یا کسی فرقے سے متعلق ہوں، یا کسی مذہب سے متعلق ہوں، میرا کوئی اس طرح کی آئیڈینٹی نہیں ہے، کہہ رہا ہے۔ اور کیونکہ مکانم لا مکاں باشد، میرا کوئی ایک جگہ نہیں ہے، کوئی ایک خاص مقام نہیں ہے، اور نہ میرا کوئی جسم ہے نہ کوئی جان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من از جان جانانم، یعنی رومی اس کیفیت میں وہ رجوع اللہ کرنے سے خلوت گوشی اختیار کر لی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے دانا، یعنی کئی کتابوں کے مصنف ہونے کے باوجود اپنے اندر یہ تبدیلی لے آئے کہ خلوت نشین بن گئے، گوشہ نشین بن گئے، اور انہوں نے اس ٹرانسفارمیشن سے جو تبدیلی آ گئی اس کی وجہ سے جو رجوع اللہ ان کے اندر ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ایسے سائنس تک پہنچ گئے، ایک ایسے یعنی علم تک پہنچ گئے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں جانان سے ہوں، یعنی جانان کے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں کوئی فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، وہ تمام انسانیت کو ایک سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک ایسا ہی انسان سمجھ رہے ہیں جس طرح سارے دوسرے انسان ہیں۔ تو اس کیفیت سے رومی کے اندر جو تبدیلی آئی وہ یہی آئی کہ وہ بہت بڑے عالم، فاضل، مصنف سے نکل کے ایک بہترین انسان بن گئے۔ اور اگر ہم آج کی اس زبردستی کی خلوت نشینی سے اگر ہم انسان بننے میں آگے بڑھیں، اگر ہم انسان بننے میں تھوڑی سی بھی ترقی کریں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ وقت ہے، ایک موقع ہے کہ ہم اب اس خلوت نشینی کا فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ آپ کو اس کرونا وائرس کی بیماری سے بچائے رکھے، اور اس کے جو سائنسی اصول ہیں اس پہ ضرور چلتے رہیں۔ انتہائی اچھی طریقے سے آپ نے سائنسی اصولوں پہ چلنا ہے تاکہ آپ اس کرونا وائرس سے بچے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز، شکریہ، مہربانی۔